वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज 14 अगस्त है, यानी कि आज़ादी का दिन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की आज 73rd सालगिरह जो है वो सारा मुल्क इस वक्त मना रहा है। इसी मुनासिबत से हमने भी आज के प्रोग्राम को तरतीब दिया है। इसके अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान की बतौर एक मुल्क, रियासत, मुआशरा, पिछले 7 दहाइयों में क्या कुछ हमने देखा, क्या खोया, क्या पाया, और इस सवाल पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे कि आज के पाकिस्तान में रियासत और फ़र्द का रिश्ता कितना मजबूत है या नहीं है। तर्ज़ हुक्मरानी पे भी बात होगी। मुआशरे के अंदर जो तब्दीलियां हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को अंदरूनी चैलेंजेस क्या हैं, क्या इनके अंदर कोई बेहतरी आई है, या जो पिछली इतनी दहाइयाँ गुजरी हैं उसके अंदर हम ऐसा सच कोई बेहतरी कर नहीं पाए। चाहते क्या है पाकिस्तान से पाकिस्तान के अंदर रहने वाले? एक नया पाकिस्तान, कायद आज़म का पाकिस्तान, या कोई ऐसा पाकिस्तान जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक़ का एहतराम और आज़ादी राय हो, और साथ साथ जमहूरी जो जिसके ट्रेडिशंस वो भी हों। इन सारे इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम। पढ़ाते हैं पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में डीन हैं। हमारे साथ मौजूद है आरफा सैयदा ज़हरा साहिबा, ये एक मौल्लमा हैं, रिसर्चर हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं हमारे डॉन न्यूज़ के ही कॉलीग ज़रार खोड़ो साहब। ये प्रोग्राम ज़रा हट के को होस्ट करते हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो ऑल थ्री ऑफ यू। डॉक्टर आदिल नजम, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। ये सवाल जो अभी कुछ जिनका मैंने जिक्र किया, ये पहले भी हम आपसे इन पे बात करते रहे हैं। आज ख़ास बात 14 अगस्त तो है ही सही, मगर ये साल भी बहुत ख़ास रहा है कुछ तरीक़ों से। सारी दुनिया ने, पाकिस्तान ने एक नया चैलेंज देखा है इस साल के अंदर। अब आप जहाँ बैठे हैं दुनिया के हिस्से में, वहाँ तो ये जो चैलेंज है इसकी नौयत जो है लगता है कि सारे मुल्क दुनिया से ही फ़र्क है। हमने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारे हैं। हो सकता है कि ख़दशा है कि आगे भी दिन जो है वो फिर से मुश्किल हो जाए अगर कोविड-19 के केसेस बढ़ जाए। मगर ये जो बीमारी है, ये वबा, आलमी वबा जिसको कहा जा रहा है, आपके ख़्याल में क्या इसने ज़्यादा अहम कर दिया है, क्या ज़्यादा ज़रूरी कर दिया है उस पुरानी बहस को जिस पे हम हमेशा बात करते हैं कि एक फ़र्द का और रियासत का क्या रिश्ता होना चाहिए और क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए इसकी? ज़रा पाकिस्तान पे ख़ास तौर पे जो है अपनी तवज्जो रखिएगा सर। जी यकीनन। देखिए, एक तरह से तो हम पे ख़ास रहमत है कि हमारी ज़िंदगी के ये जो 73 साल हैं, ये हर साल ही ख़ास था। और हर साल 14 अगस्त को यही हम बात करते थे कि ये साल ख़ास है, अगला साल अब कैसे इसको ठीक करना है। तो लेकिन जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, ये साल दुनिया भर के लिए ख़ास है और एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अगर बैठ के दुनिया भर सोच रही है कि यार ये क्यों हम इस दौर में, जब हमारे पास जो इल्म है, जो साइंस है, जो नॉलेज है, वो तारीख में जो कभी नहीं थी उस हद तक है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक वायरस जो आता है, एक पैथोजन जो आता है, वो तहस नहस कर देता है। और आपके सवाल से मेरे ख्याल में इसका हिस्सा ये है कि हमने देखा ये कि दुनिया भर में अगर कहीं फ़र्क नज़र आता है तो वो ये नहीं है कि मुल्क अमीर है या गरीब है। फ़र्क ये नज़र नहीं आता कि मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है। फ़र्क ये नहीं आता कि जी वो लेफ्ट लीनिंग है कि राइट लीनिंग है। अगर हमें रिस्पॉन्स में कोई फ़र्क नज़र आता है तो वो ये कि जहाँ जहाँ हमें गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट नज़र आती है, जहाँ जहाँ हमें रियासत में नहीं, मुमलिकत में, मुल्क में एक सेंस ऑफ कॉमन पर्पस नज़र आता है। कॉमन पर्पस का मतलब ये नहीं है कि तमाम लोग हर बात पे एग्री करते हैं। वहाँ हमें नज़र आता है कि एक हमें कौमी रिस्पॉन्स मिली है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या वो वियतनाम हो या वो अर्जेंटीना जैसी जगह भी हो जहाँ इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बुरा है, लेकिन जो एक सोसाइटी का रिस्पॉन्स है कि जनाब ये कॉमन एक सांझी आफत आई है और इसका हमने सांझे बैठ के हल निकालना है।
تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہم پولیٹیکل سائنس میں سیکھتے ہیں کہ جو نیشن ہوڈ ہے اس کی ایک بہت اہمیت ہے. میرے خیال میں اسٹیٹ جو ریاست ہے اس کی اہمیت ضرور ہے. پاکستان کا مسئلہ میرے خیال میں اسٹیٹ کبھی نہیں رہا. پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کہہ لیں یا جو ہمارا چیلنج ہے وہ ملک یا قوم کا ہے. تو وہ قوم، ملک، سلطنت، پائندہ تابندہ باد سلطنت کا مسئلہ نہیں. مسئلہ جو ہے وہ قوم اور ملک کا ہے، اور یہ ایک کانسٹنٹ رہے گا. ہر قوم میں رہتا ہے کہ یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو ختم نہیں ہوتی، جو امپروو ہوتی رہتی ہے. ایک میں ذریعہ بات کہتا جاؤں جو آپ نے سوال میں پنہا ہے، جی وہ یہ کہ میرے خیال میں سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ پایا. اگر آپ 47 سے امپیریکلی کمپیئر کریں گے تو یقیناً کوئی ایسا پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ آپ اس نتیجے پہ نہ پہنچے کہ جہاں ہم آج ہیں وہ 47 میں لوگ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم آج یہاں ہوں. اس وقت تو سوال یہ تھا کہ جناب ہم 47 میں ہیں، 50 تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. پہنچیں لیکن گے کہ نہیں پہنچیں گے. جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہم کر سکتے تھے، جو ہمارا پوٹینشل تھا، جو ایسپریشن تھی، جو ہمارا گول تھا، سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ پایا یا نہیں پایا. سوال یہ ہے کہ جتنا کچھ ہمیں پانا چاہیے تھا یا پا سکتے تھے، کیا ہم وہاں تک پہنچے یا نہیں. اور اس کا جواب انفارچونیٹلی منفی میں نظر آتا ہے. عارفہ صاحبہ، آپ کے خیال میں کیا پوٹینشل تھا، کیا پانا چاہیے تھا ہمیں جو ہم نہیں پا پائے 70 سال گزرنے کے باوجود؟ بہت شکریہ اس سوال کے لیے. اور عادل نجم صاحب نے بھی اس کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں ریاست کا دخل نہیں ہے اور صرف حکومت اور معاشرہ یا شہری اس میں شریک ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ریاست کو جتنا فعال اور جتنا مستحکم ہونا چاہیے شہریوں کو ایک سطح پر دیکھنے کے لیے. ریاست کی نظر میں کوئی کم اور کوئی زیادہ نہیں ہوتا. وہ اقلیت ہو یا اکثریت ہو، جو انسانی حقوق ہیں، جو زندگی کے بنیادی اس کا حق ہے، وہ اس کو مل جانا چاہیے. آپ دیکھیے شروع کے جو سال ہیں، اور جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ ہم نے سوچا کہ ہم 50 بھی دیکھیں گے یا نہیں، کہ آپ کے شروع کے شاید 6 سالوں میں 8 وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو یہ سیاسی غیر استحکام معاشرے سے یقین کو کم کرتا ہے. اور جہاں یقین کم ہوتا ہے وہاں ہمیشہ ایک عجب طرح کی منفی منصوبہ بندی شروع ہوتی ہے، جہاں بہت سے مصلحت پرست سوچتے ہیں کہ وہ اپنے لیے جگہ بنا لیں گے. ہم یقیناً بہت آگے آئے ہیں سن 47 سے 2020 تک، مگر کیا ہم واقعی آگے آئے ہیں؟ کیا ہماری فکر بدل گئی؟ کیا ہم نے ایک ہونا سیکھ لیا؟ کیا ریاست نے امتیاز اور تفریق مٹا دی؟ یا ہم ابھی تک خود کو یہ کہہ کے بری جمع کر لیتے ہیں کہ ہماری عمر تو ابھی بڑی کم ہے، ہم کب تک انگوٹھا چوسیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ پختگی لائی جائے، اور پختگی نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک کہ آپ کے جو سیاسی رہنما ہیں اور آپ کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ ایک پختہ فکر کے ساتھ سوچ سکیں کہ زندگی کے معنی صرف لمحہ بلمحہ جینا نہیں ہے. لمحے تو گزرتے رہتے ہیں، دن بھی گزرتے ہیں، مہینے بھی، ہم پر سال بھی گزرے. اور یہ جو سال ہم پر گزر رہا ہے یہ ساری دنیا میں بڑا سخت گزرا، ہم پر بھی سخت گزرا. ہم پر سختی اس لیے تھی کہ ہم اقتصادی طور پر کمزور ہیں. ہم پر یہ آفت اس لیے زیادہ شدید تھی کہ صحت کے، روزگار کے، غذا کے جو بنیادی حق ہیں وہ نہیں مل پاتے. اس کی بنیادی وجہ غربت ہے. اور غربت کیوں ہے؟ کہ ہم ابھی تک تعلیم کو عام نہیں کر پائے. اور جب میں تعلیم کہہ رہی ہوں تو میں کوئی بہت اونچے درجے کی تعلیم کی بات نہیں کر رہی، میں ایک بنیادی تعلیم کی بات کر رہی ہوں جسے ہم خواندگی کہتے ہیں. ہم 70 برسوں میں خواندگی کا معیار وہ نہیں کر پائے جو دنیا کے بہت سے ہم سے جو چھوٹے ممالک ہیں ان کا پہنچ گیا.
تو کہیں مقابلہ ہم کہیں کسی غلط جگہ کرتے رہے ہیں. ہماری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا کہ انسانی ترقی کے لیے مقابلہ بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی اور اس کا یقین پیدا کرنے میں ہوتا ہے. بالکل صحیح. زرار، آپ نے ہمارے دو مہمانوں کی گفتگو سنی. بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا عارفہ صاحبہ نے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیڈرز کی جو تھنکنگ ہے وہ پختہ نہیں ہے. یہ کس طرح پختہ ہوگی؟ اور یہ سوال شاید میں اس لیے بھی پوچھوں کیونکہ آج کل جب ہم دنیا کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو کہیں اور ملکوں میں بھی ہمیں ایسے لیڈرز نظر آتے ہیں جن کے سامنے ہمارے اپنے جو ہے وہ اب اتنے برے نہیں لگتے جتنے کسی زمانے میں they used to fall short. جی ہاں، بڑی حیرت کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ابھی جو صورتحال ہے اس میں بھی اینڈ اپ لکنگ گڈ، اینڈ کافی میرے لیے پرسنلی سرپرائزنگ بات ہے. دیکھیں، جہاں تک آپ کا جو ابھی سوال ہے، جب تک ہم لانگ ٹرم گینز کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور جب تک ہم شارٹ ٹرم بینیفٹس کے بارے میں سوچیں گے تو سوچ کبھی پختہ ہو نہیں سکتی. اچھا، یہاں پر جب ہم لیڈرز کی بات کر رہے ہیں تو میں ہر فیلڈ اور ہر ادارے کے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، فرام بزنس لیڈرز ٹو پولیٹیشنز ٹو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شارٹ ٹرم ویژن اور ایک شارٹ ٹرم گین کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ یار ہم یہ دن نکال لیں، یہ ہفتہ نکال لیں، یہ مہینہ نکال لیں، یہ ٹرم نکال لیں. اب لانگ ٹرم سوچنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو ایک کنسنسس کی ضرورت ہے، اور یہ لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے ہماری پولیٹیکل لغت میں کہ کنسنسس، ون پیج، سب مل کوآرڈینیشن. لیکن ہم اس پر یہ کم سوچتے ہیں کہ کس قسم کا کنسنسس اور اس کنسنسس کو اچیو کیسے کیا جائے. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ کیونکہ ریاست کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی لیے کہ بس ٹھوک دو. ظاہر ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو اپروچ ہے. اکثر زیادہ تر میں یہی دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور یہ صرف لیڈرشپ کی بات نہیں ہے، آپ گراؤنڈ پر بھی دیکھیں، آپ عوام کو دیکھیں. ہم اختلاف کو اختلاف نہیں سمجھتے، ہم اختلاف کو غداری سمجھتے ہیں. کہیں تو ہم اختلاف کو کفر سمجھتے ہیں، اگر کسی نے کیا اس کا سر تن سے جدا کر دو. یہ ظاہر ہے کہ کنسٹرکٹیو اپروچ نہیں ہے، اس طرح آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جو ڈویژنز ہیں، اور ظاہر ہے کہ یار ہم ایک ملٹی ایتھنک کنٹری ہیں، ہم ایک ملٹی فیتھ کنٹری بھی ہیں، ہمارے میں مختلف مکتب ہیں، مختلف فرقے ہیں. یہاں پر آپ ایک اسٹریٹ جیکٹ پہنا کر قوم نہیں بنا سکتے. جب تک آپ ان ڈفرینسز کو ایکنالج نہیں کریں گے اور ان کو ریکنسائل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. انفارچونیٹلی سب نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور ان اختلافات کو بڑھا کر اپنے کریئرز کو لوگ آگے کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے پر باتیں کرتے ہیں. یہ مطلب میرے لیے مجھے آج کل یہ اگر کسی چیز کی فکر ہے، مجھے اس چیز کی فکر ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی جب میں تھوڑا سا زیادہ ڈپریسڈ موڈ میں ہوتا ہوں کہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. اینڈ انسٹیڈ آف کہ ہم ایک دوسرے سے بات کریں، ہم ڈائیلاگ کریں، ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اپنے نظریہ، میں اپنا نظریہ آپ پر مسلط کرنے کی کوشش کروں گا، آپ اپنا نظریہ میرے پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے اپنی گیلریز کے لیے کہ جی میرے جو ہم خیال ہیں وہ بیٹھ کے اب تالیاں بجائیں گے، ان کے ہم خیال بیٹھ کے تالیاں بجائیں گے کہ یار کیا تم نے ان کی بولتی بند کی، اور ہم لوگوں کی بولتی بند کر کے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جی عارفہ. بالکل صحیح. ناظرین، بات پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے 3 مہمانوں کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ سے، ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے اور زرار کھوڑو صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں آج 14 اگست ہے اس کے تناظر میں. ڈاکٹر عادل نجم، زرار نے ابھی بہت میرے خیال میں اہم بات کی. انہوں نے کہا اختلاف کی جگہ بہت کم رہ گئی ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ آج کے دن کے لیے کے حوالے سے بہت ایک اہم بات ہے، کیونکہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو شاید ہم نے یہ ملک بنایا ہی اس لیے تھا کیونکہ ہمیں وہ اختلاف کی یا ایک جو مائنورٹی کی سپیس ہونی چاہیے تھی وہ مل نہیں رہی تھی.
would you agree کہ کہیں کھو گئی ہے وہ جگہ اب, یا شاید شروع سے ہی نہیں تھی؟ ملک تو بنا لیا بٹ جس پرنسپل پہ بنایا تھا اس کو ہم آگے نہ لے کے چل سکے. دیکھیں ایک لحاظ سے تو یہ کچھ جو ہے آج کی کہانی اس طرح ہے کہ ٹیکنالوجی اور خصوصاً یہ جو ٹویٹر چیزیں ہیں اس پہ اختلاف کے علاوہ کچھ کیا نہیں جا سکتا. اس پہ کنسنسس نہیں ہو سکتا. آپ 240 کریکٹر میں کتنا کنسنسس کر دیں گے؟ آپ کو نمبر اس بات کے ملتے ہیں کہ آپ کا نعرہ جو ہے وہ میرا نعرہ زرار کے نعرے سے بڑا ہے, میری بلی جو ہے زیادہ چھلانگ مارتی ہے, تو کچھ تو وہ ہے. لیکن اصل جو بات ہے جو آپ نے بھی کی اور زرار بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک شروع سے ایک چیلنج رہا ہے. المیہ نہیں رہا, یہ نہیں ہے کہ ہمارا کنسنسس کھو گیا ہے, ہم نے ابھی پایا نہیں. اور جب میں کہتا ہوں قوم کی بات تو وہ یہی ہے کہ قوم جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہوتا ہے, بالکل ایک عمل ہوتا ہے. اس بات کا نہیں کہ میں آپ کو کنونس کر دوں کہ میری ڈیفینیشن اچھے پاکستانی کی آپ کی ڈیفینیشن سے بہتر ہے. ایک تو یہ جو اچھے پاکستانی کی کھوج ہے نا, اس نے ہمیں بہت ہی رسوا کیا. اس نے ایجوکیشن میں رسوا کیا ہے, اس نے سیاست میں رسوا کیا ہے, بجائے یہ ڈھونڈنے کے کہ اچھا پاکستانی کون ہے اور کون سے ڈنڈے سے میں اچھا پاکستانی نکال لوں گا. قوم جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب پاکستانی جو ہیں اپنی جو اختلاف ہو, جو فرق ہو, کوئی پلاؤ کھاتا ہے, کوئی زردہ کھاتا ہے, کوئی ٹوپی پہنتا ہے, کوئی پگڑی باندھتا ہے, لیکن ان تمام کے درمیان جو ہے ایک اس قسم کی یکسوئی آپ کہیں, یکجہتی کہیں, کہ میں یہ نہیں کہ میں آپ کو اپنی رائے پہ اگری کروا لوں گا. سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میں آپ کی رائے کا احترام کر سکوں باوجود اس کے کہ وہ رائے نہیں ہے جو میں رکھتا ہوں, باوجود اس کے کہ ہمارے جو ڈفرنسز ہیں ان کو پیپر اوور کرنے کے بجائے ہم ان کو سیلیبریٹ کریں. تو یہ ہمارا ایک شروع سے ہماری ایک جدوجہد رہی ہے پہلے دن سے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا تاریخی طور پہ ہم ایک مختلف قسم کی مملکت ہیں. ایک میں بات واضح کرتا جاؤں کہ یہ میں بالکل نہیں کہوں گا اور نہ میں کہنا چاہا میں نے کہ قوم کا مسئلہ ہے اور ریاست کا نہیں ہے. ریاست کے تو مسئلے اتنے ہیں کہ ہم 70 سال سے بات کر رہے ہیں اور 70 سال تک کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے یاد دلایا کہ ہمارے تو ترانی میں بھی لفظ جو ہے وہ سلطنت کا ہے. تو سلطنت جس نے سمجھا اس نے تو اپنا کام اپنی طرف سے پورا ٹھیک کر لیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی اگر قوم مضبوط نہیں, اور قوم مضبوط نہیں ہو سکتی اگر ریاست جو ہے, جو وہ کہتے ہیں اعتزاز احسن جس طرح کہ اس کا کام ماں کا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ آتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے تم کرو پھر میں کروں, پہلے تم میرا خیال رکھ لو پھر میں قوم کے بارے میں سوچوں. اصلی جو نیشن سٹیٹ کا جو کانسیپٹ آتا ہے پولیٹیکل سائنس میں وہ یہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک طرح سے ساتھ چلتی ہیں. اور یہ ہمارے قوم کا, اگر میں ایک سوال آپ کے ساتھ چھوڑتا جاؤں بڑا چھوٹا سا, ہم پہلے بھی آپ کے مہمانوں کے ساتھ ہم نے بات کی جس کو آپ مائنورٹی رائٹس کہتے ہیں, کہ جو مذہبی رواداری آپ کہتے ہیں, اس کے حساب سے کیا حقیقت یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ ساری اگریڈ ہے کہ جناب مائنورٹی کے رائٹ سارے اچھے ہونے چاہیے اور سب کا خیال رکھنا چاہیے, اور ریاست جو ہے اس نے مجبور کیا باقی ملک کو باوجود اس کے کہ وہ چاہتے کچھ اور؟ یا یہ ہے کہ ہماری قوم میں ہی ابھی تک وہ وجاہت اور وہ تدبر نہیں آیا کہ سمجھ سکے کہ ایک پلورل سوسائٹی کیا ہوتی ہے, اور ریاست بھی مجبور ہو گئی, کچھ مجبور ہو گئی, کچھ اس کے اپنی شاید پریفرنس تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سوسائٹل چینج چاہتے ہیں تو سوسائٹی کے بغیر تو نہیں ہوگی, ہمیں وہ ہی ریاست ملی. اقلیتوں کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں, مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کیا ریاست نے جو قوم کو اس رستے پہ لگایا, یا قوم کے اندر پہلے سے ہی اس قسم کی پریفرنسز موجود تھیں اور ریاست بھی ساتھ مل گئی؟ میں اپنی بات شروع کروں 11 اگست 1947 کی تقریر سے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ بنیاد تھی ہماری زندگی کے آئین کی بھی اور ہماری ریاست کے آئین کی بھی, اس تقریر کو ہم یاد نہیں رکھنا چاہتے. اس میں اقلیتوں کا برابر کا حق ہے ریاست کا شہری ہونے کے ناطے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم خود 1947 سے پہلے ایک اقلیت تھے
اور اپنے لیے برابر کا حق چاہتے تھے جو قائد اعظم نے ہمیں دلوا دیا۔ سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ شہری، ریاست اور حکومت تینوں کے درمیان ہمیشہ ایک فاصلہ رہتا ہے، اور وہ فاصلہ کبھی کوئی کم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ لوگ آ کے اپنی ساری کشتی اسی فاصلے میں لڑتے ہیں، اسی میدان میں لڑتے ہیں، اختلاف بڑھتا ہے۔ پاکستان کی تو قوت ہو سکتی ہے مختلف نسلیں، مختلف زبانیں، مختلف عقیدے، یہ بہت بڑی قوت ہو سکتی ہے ہماری کہ ہم یک طرفہ ہو کے سوچنے کی بجائے مجموعی طور پر سوچیں، اور یہ معاشرہ بہت مضبوط معاشرہ ہو سکتا تھا۔ لیکن نہ معاشرے کو یہ فکر ہے کہ وہ مضبوط ہو، نہ ریاست کو یہ فکر ہے کہ وہ مضبوط ہو، اور نہ حکومت کو۔ حکومتیں 2 سال 3 سال، بہت سے بہت 5 سال خوش نصیب ہوتے ہیں جو گزار جاتے ہیں، اور 2 سال کے بعد سے اگر کوئی چیز سامنے آنے لگتی ہے تو وہ صرف اختلاف سامنے آنے لگتے ہیں۔ اور آج تک کی کہانی یہ ہے کہ جو کوئی حکومت ذمہ داری سنبھالتی ہے وہ گناہوں کا بوجھ پچھلی حکومت پر رکھتی چلی جاتی ہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ہم کب تک غلطیوں کو یاد کریں گے اور کب تک اس کو دہرائیں گے؟ جو غلط ہو گیا، ایک دفعہ اس کو صحیح کرنے کی بھی کوشش کر لیں، اور سارے معاملے ایک دفعہ میں صحیح نہیں ہوں گے۔ اگر ہم 2 چیزوں پہ نظر رکھ لیں، صرف ایک تعلیم پر اور ایک لوگوں کے روزگار پر، تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ لیکن جب حقدار کو حق نہیں ملتا، جب برابر کا انصاف نہیں ہوتا، جب رواداری کا لفظ ہماری لغت سے نکل گیا، برداشت کرنا ہم نہیں جانتے، تو ہم یہ کیسے کہیں گے کہ ریاست یا حکومت یا شہری تینوں اپنی جگہ ہیں؟ اور آپ دیکھیے جسے جہاں جو خلا میسر آتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی بونا کیوں نہ ہو، وہ وہاں کھڑا ہو کے بڑا قدآور رہنما بن جاتا ہے، اور پھر جتنے لوگ ہیں اتنی رائے ہو جاتی ہے۔ ہمیں آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اختلاف ہونا بری بات نہیں، لیکن اختلاف پر بات نہ کر سکنا سب سے بری بات ہے۔ جنرل ضیاء کے وقت سے 80 کے دہائی سے آپ کے ملک سے مکالمہ چھین لیا گیا۔ جب ایک دوسرے سے بات کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، مکالمہ ہی نہیں رہے گا، تو ہم کیسے جانیں گے کہ دوسرے کے دل میں بات کیا ہے؟ اس کے کہنے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے خلاف ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بالکل زرار آپ نے اچھا، اس میں میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا عارفہ، اگر آپ اجازت دیں۔ جی پلیز گو اہیڈ زرار، پھر شاید ڈاکٹر عادل نجم بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ اجازت نہیں دیں گے نا لوگوں کو بولنے کی، یا اگر آپ ان کے بولنے سے پہلے یا ان کے پہلے جملے پر ہی کہہ دیں گے نا کہ یار تم تو ہمارے خلاف ہو یا تم غدار ہو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، آپ ان لوگوں کو اپنا دشمن بنا دیتے ہیں جو کبھی آپ کے دشمن تھے ہی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور ابھی جیسے بول رہی تھی، عام برداشت جو ہے نا اس کو ہم بزدلی سمجھتے ہیں کہ یار اس نے تمہارے خلاف بات کی، تم چپ چاپ وہاں پہ بیٹھ کے کیسے سن رہے ہو۔ اور یہ صرف سیاست میں نہیں ہے، یہ آپ کو مذہب میں بھی ملے گا، یہ آپ کو ہر ایک چیز میں ملے گا۔ دیکھیں، اگر میں پازیٹیولی چیز کو دیکھنا چاہوں تو میرے جو نانا جان ہیں ان کی ایک بہت بڑی لائبریری تھی، تو میں تھوڑا پڑھنے کا شوق تھا بچپن میں، ابھی بھی تھوڑا بہت ہے، کم ہے۔ تو وہاں پر ایک کتاب تھی، وہ 70 کی دہائی میں کسی انگریز نے لکھی تھی، اور اس میں پکا اس نے لکھا ہوا تھا کہ جی 1980 تک نا پاکستان کے نام کا کوئی ملک نہیں بچے گا اس دنیا میں۔ الحمدللہ ابھی 2020 ہے اور ابھی تک قائم ہے۔ لیکن اگر پھر میں تھوڑا سا پیسمسٹکلی چیزوں کو دیکھوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ پشاور کے کورٹ میں ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے، اور اس کے قاتل کے ساتھ ایلیٹ فورس جو ہے خیبر پختونخوا کی مسکرا کر سیلفیاں لے رہی ہیں۔ قومی اسمبلی میں قاتل کے حق میں بات کی جا رہی ہے، صرف ایک جماعت سے نہیں، 2 مخالف جماعتوں سے جو ویسے تو ایک دوسرے کا نام سننے کو تیار نہیں ہوتی، اس ایشو پر وہ 1 پیج پر ہیں۔ اب اچھا، یہ بھی ایک قسم کا کنسنسس تو ہے، لیکن شاید یہ اس قسم کا کنسنسس نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے۔ تو اگین دیکھیں، منزل تک ہم شاید کبھی نہ پہنچے، اور شاید کبھی پہنچ سکتے ہی نہیں ہیں۔ سفر جو ہے وہ کیسے بیتے گا، میرے لیے
زیادہ بڑا سوال ہے, کیونکہ اگین ایز دے سے نا اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن, اٹس اے جرنی. ڈاکٹر عادل نجم بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, سر معاف کریے گا جی, ڈاکٹر عادل نجم آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. بہت ہی اچھی بات کی دونوں نے. دیکھیں ایک پہلو پھر میں ہائی لائٹ کر لوں کہ جو میرے خیال میں ابھی دونوں نے جو ہائی لائٹ کیا کہ بحث اور مکالمے میں فرق. بحث جو ہے وہ جیتی جاتی ہے, مکالمہ کیا جاتا ہے, اور ہم نے ایک عادت ڈال لی ہے بحث کی. اگر بحث ہوگی تو پھر تو میں تو پہلوان ہوں نا, پھر تو یا میں چیتوں گا یا زرار چیتوں گا. بالکل. مکالمہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ شاید ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھائیں گے اور کوئی تیسری بات تک پہنچ جائیں گے جو اس سے پہلے ہم دونوں نہیں سمجھتے تھے. تو یہ ایک قومی سائیکی کا حصہ ہے. لیکن جو میں بات کرنا چاہتا تھا, بڑا اچھا اگزامپل آیا 11 اگست کا. ذرا واپس چلتے ہیں 11 اگست کو. ہوا کیا 11 اگست کو؟ جناح صاحب نے جو کہنا تھا کہہ دیا. جیسے ہی جناح صاحب نے کہا, جو اس پارلیمنٹ میں تب بھی بیٹھے تھے ان کو فکر ہو گئی کہ یار یہ تو بلوا ہو جائے گا, یہ کیا کہہ دیا اس نے. اور آپ کی حکومت نے اور ریاست نے اخباروں کو کہا کہ یار اس کی خبر مت لگانا. آئی ایم ٹاکنگ 11 اگست 1947. صرف ایک اخبار تھا آپ کا اخبار ڈان, جس نے وہ اس تقریر کے بارے میں چھاپی, اسی لیے ابھی ہمیں پتا ہے کہ وہ تقریر تھی, ورنہ وہ غائب ہو چکی ہوتی. کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ برے لوگ تھے. ان کو ڈر یہ تھا کہ جو آپ کی قوم ہے وہ جب یہ سنے گی کہ ٹیمپلز کا بھی ذکر ہے اور اس میں تو گرجے کا بھی ذکر ہے, ہم تو مسجد بنانے آئے تھے, تو پتہ نہیں سڑکوں پہ کیا ہو جائے گا, پہلے ہی بڑا مسئلہ ہے اور مسئلہ نہ پڑ جائے. اور ہم نے لوز کیا کیا, ہم نے لوز یہ کیا کہ جو ایک اپرچونٹی جو کئی بار آئی ہے, ایک اپرچونٹی تھی کہ ہم یہ بات کر سکتے میں نیسل قوم کہ پاکستان کے جھنڈے کے میں سفید پٹی کا مقصد کیا ہے. کہ ایک اگر مسلمانوں کے لیے آپ کہہ لیں جو بھی وہ الگ بحث ہے, ایک ملک بنا ہے تو اس میں جو اقلیتیں ہیں ان کا رول کیا ہے. وی مسڈ این ہسٹوریکل اپرچونٹی. جناح صاحب نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ کرنا کیا ہے, انہوں نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی تھی کہ یار بیٹھ کے کوئی بات کر لو کہ اب جب تم ملک بن گئے ہو تو تمہارے اندر جو دوسری اقلیتیں ہیں ان کا کیا ہوگا. اور ہم نے وہ اپرچونٹی مس کر دی. جو زرار نے اگزامپل دی اس کا بھی بالکل یہی ہے. یہ جو دو پارٹیاں وہ کہہ رہے ہیں کہ قاتل کے پیچھے, وہ کیوں, یہ جو سیاستدان ہیں یہ کیوں اس قاتل کی حمایت کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اس کو اصل میں پسند کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال میں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سیاستدان ہیں اور ان کو پتہ ہے یہ سیاسی حقیقت کہ اس کے حق میں بات کرنا یا لگنا یا اس کے خلاف بات کرنے کا ان کو نقصان ہو سکتا ہے عام شہری سے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ جناب کوئی پیغمبر آئے گا اور وہ ملک جیسا ہوگا وہ بورڈ ٹھیک کر دے گا اوپر سے, نہیں ہونے لگا. ختم ہو گئے ہیں پیغمبر آگے, کافی عرصہ پہلے ختم ہو گئے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اب رننگ آؤٹ آف ٹائم, اب آپ ویری شارٹلی آپ تینوں مجھے بتائیے گا کہ یہی جو بات کہ اب کوئی آئے گا تو نہیں, کسی کے پاس جادو کی چھڑی بھی نہیں ہے, ملک میں بہتری لانے کے لیے اب کیا کرنا چاہیے یا کیا کر سکتے ہیں؟ ایک منٹ ہے. عارفہ سید ہزارہ صاحبہ آپ سے. میں پہلی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ 70 برسوں میں اگر ہم نے کوئی چیز بڑھائی ہے ریاست میں, حکومت میں اور شہریت میں, تو وہ خوف ہے. اور خوف اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے خائف ہیں, جیسے عادل نے بھی کہا ہے اور زرار صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ, اور میں پھر اس بات کو کہوں گی کہ مکالمہ برداشت سکھاتا ہے. مکالمہ اس بات کی ہمت دیتا ہے کہ دوسرے کی بات سن لیجئے. لیکن آپ اگر صرف اس فکر میں ہیں کہ ووٹوں کی گنتی کم ہو جائے گی, تو ووٹوں کی گنتی تو کم ہوگی تو ہوگی, ایک ریاست کی, ایک حکومت کی اور ایک شہریت کی قدر و قیمت بھی اس سے کہیں زیادہ کم ہو جائے گی. بالکل صحیح. زرار, بڑا مشکل سوال ہے عارفہ, اور آپ نے مطلب 1 منٹ دیا ہے اس کے لیے. لیکن اگر میں مختصر جواب دوں تو میں 2 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا, وہ ہے انصاف اور برداشت. میرا خیال ہے کہ یہ 2 ستون ہیں. مطلب ایسے تو صرف 2 ستون پر ایک عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی, لیکن اگر یہ 2 ہی مضبوط ہو جائیں تو فرینکلی اسپیکنگ میرے لیے کافی ہے. جی عادل. میں تیسرا ستون دیتا ہوں, زندگی. ڈاکٹر عادل نجم. جی, تیسرا ستون کھڑا کر لیں زندگی کا, جن کا عارفہ نے بھی ذکر کیا کہ جو بنیادی جو آپ کی ضرورت ہے, سر کے اوپر چھت اور کھانے کے لیے روٹی, اگر وہ 3 ستون کر دیں تو کھڑا ہو جائے گا. میرے خیال میں دیکھیں, اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی اور تاریخ کا فیصلہ ہم کریں گے اور ہمارے عمل کریں گے. ممتاز قادری کا کیس لے لیتے ہیں. تاریخ اس کے بارے میں کیا کہے گی؟ ایک کہانی تاریخ یہ لکھ سکتی ہے کہ ایک ظلم ہوا اور
عوام کی جو بھی رائے تھی اس کے باوجود کورٹ نے سزا دی اور سزا امپلیمنٹ. ایک تاریخ یہ ہو سکتی کہ باوجود جو دڑاڑیں تھیں ملک میں، یہ آسان کام نہیں تھا، وہ ہوا. دوسرا کہانی تاریخ یہ لکھ سکتی ہے کہ سزا تو ہو گئی لیکن قوم نے اس کے باوجود جو ہے اس کو ہیرو بنا دیا. اب تاریخ کیا کہانی رقم بالکل کرے گی صحیح. اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے نا. تاریخ خود نہیں کرتی، ہمارے اعمال کریں گے. نہ صرف ریاست کرے گی، قوم، ملک، سلطنت پائندہ باد تابندہ باد. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.